व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड अर्ली मॉर्निंग। आपको पता है कि अब हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस पे, और ट्यूबरक्लोसिस पे बात करने के लिए हमारे पास है हम सबके फेवरेट एक्चुअली, क्योंकि बहुत बार आ चुके हैं और बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होते हैं डॉक्टर नदीम रज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ऑलवेज स्माइलिंग। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ जो है एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब जो है नेशनल प्रोग्राम ऑफिसर हैं टीबी कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान के, डॉक्टर सैयद सलीम हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी लगा शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। ओके अच्छा जी, हाँ दोनों डॉक्टर्स का हाल चाल हमें पता चल गया, तो आपको पता है कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम उनसे पूछने वाले हैं पोल का सवाल। और सर, हमारे पोल का सवाल है आप दोनों के लिए कि अगर पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो क्या आप दूसरी शादी करेंगे? मैं तो कहूँगा तीसरी की भी बात करें आप। ओके, सो वही होता है ना, लोग यूजुअली डर जाते हैं ना, पहली शादी कामयाब नहीं होती तो दे आर स्केयर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड अगेन। हाँ, लेकिन अभी तक दूसरी का मौका आया नहीं है, लेकिन ये हाँ सोच रहे हैं। आपकी वाइफ भी प्रोग्राम देख रही है? नहीं, शी इज आल्सो डॉक्टर, काम पे होगी। अच्छा, तो आप पूरा वो इसका एडवांटेज ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, हम सीरियस नोट भी पूछ रहे हैं कि अगर पहली शादी कामयाब ना हो तो विल यू गो फॉर अनदर वन? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। कोई एज होती है इसके लिए? नहीं, आई थिंक देयर इज नो बार टू इट, इट्स अ पार्टनरशिप। मेरा ख्याल है पार्टनरशिप कैन बी एट एनी एज और एट एनी टाइम इन योर लाइफ। आई मीन, ये पाकिस्तान में है कि जी एक एज के बाद हम शादी ना, हमने देखा बाहर इंग्लैंड में लोग 80-80 साल के लोग शादी कर रहे होते, बिकॉज यू नीड अ कंपेनियन। अब देखिए, जब बाहर जब बच्चे शादियां हो गई, वो अपने अपने मूव आउट हो गए, बाहर इतना फैमिली सिस्टम तो है नहीं, तो फिर इंडिविजुअल अकेले रहने से बेहतर नहीं होगा कि एक पार्टनर के साथ आप रहें, क्योंकि एक दूसरे की देखभाल और ख्याल करता रहे, तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ, बुराई नहीं है। और मज़हब इस्लाम ने भी इसकी इजाज़त दी हुई है। शादी करेगा तो वो 60 ईयर ओल्ड से तो करेगा ही, या 65 से, तो वो खुद बेचारी इतनी उस कंडीशन में होगी, तो फिर वो देखिए दूसरे एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने देखा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बुढ़िया एक दूसरे की व्हील चेयर को पुश कर रहे होते हैं, एक को अस्पताल लेके जा रहा है, कोई दूसरे को अस्पताल लेके आ रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए किसी उम्र के, बल्कि जब आप बूढ़े होते हैं तब आपको ज़रूरत होती है एक लाइफ पार्टनर की, और किसी वजह से एक लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी कामयाब नहीं होती तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे के साथ नहीं हो सकती। हाँ, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। Until unless the problem lies in you. और आई थिंक इसीलिए मज़हब इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है कि आप डिवोर्स भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन मैरी अनदर पर्सन। एग्जैक्टली। तो आई थिंक इट इज़ परफेक्टली एक्सेप्टेबल। इट्स परफेक्टली एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, तो इतना मत डरिए, गिव इट अ शॉट, देखिए शायद दूसरी शादी इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। सर से पूछते हैं एक्चुअली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना जो थॉट है, अभी सर की बात से इन्फ्लुएंस हो कि नहीं, अपनी बात? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोशिश ये हो कि पहली शादी नाकाम ना हो, और अगर नाकाम हो जाती है किसी वजह से तो उसकी नहीं बन रही है सर, रोजाना लड़ाई हो रही है, ठंडा हो रहा है, हालांकि बच्चे भी हैं घर में, आप क्या करें? लेकिन कोशिश तो ये करनी चाहिए आखिरी टाइम तक, अगर आप अपनी मैरिज को बचा सकते हैं तो बचाएं, और अगर नहीं बचा सकते तो उसके बाद ये है कि लाजमी है आप सारी ज़िंदगी अकेले नहीं रह सकते। उसके लिए फिर कोशिश ये कीजिए कि जहनी हमआंगी जो है ऐसा मिल जाएगा जो आपके साथ जहनी तौर पे एडजस्ट हो सके, तो फिर आप कर सकते हैं उसके लिहाज से, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए। वो तो जानते जानते अरसा लग जाता है कि आपके साथ मेंटली एडजस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं, कभी पहली मुलाकात में ही पता चल जाता है कि इसके साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं। लाजमिया जब शादी होती है, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात कर रहे हैं, वो यूजुअली आपकी किसी की मेंटल कैपेसिटी आप पहले वक्त में तो नहीं चेक कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। देखें हमारे जैसा साइकोलॉजिस्ट नहीं, वो तो है, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान के अंदर माशरा है, इस्लामी माशरा है, उसमें कहाँ एक दूसरे से मुलाकात होती है, शादी के बाद ही जाके एडजस्टमेंट होती है। तो ये भी एक तरीके की हो सकता है कि एडजस्टमेंट उस लिहाज से कि दूसरी शादी में कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आपकी एडजस्टमेंट हो जाए। कोशिश ये होनी चाहिए कि एडजस्टमेंट के साथ जहनी तौर पे, एक ये नहीं कि आप दूसरी और तीसरी। पहली जो है वो अपने अम्मा अब्बा की मर्जी से कर ली और अल्लाह करे वो चले, ठीक है, लेकिन अगर वो गॉड फॉरबिड नहीं चली तो दूसरी आप अपनी मर्जी से ढूंढ के सब्र तहम्मुल के साथ कर सकते हैं। ये दिस व्हाट यू मीन टू से? नहीं, कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसी भी है उसके साथ जैसी भी है भाई गुजारा करो। आई थिंक लव मैरिजेस में ब्रेकअप ज़्यादा देखे गए हैं, जहाँ पर लोग इस तरह से देखभाल ठोक पकड़ के करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं पोस्ट मैरिज। तो आई थिंक अगर आप एक ब्लाइंडली किसी चीज़ में जाते हैं तो ना योर एक्सपेक्टेशन इज सो मच, नाइदर द अदर पार्टनर हैज़ गॉट सो मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, तो प्रॉबली इस वजह से हमारे यहाँ की जो अरेंज मैरिजेस हैं वो कामयाब हो जाती है। मैं समझता हूँ फैमिली बैकग्राउंड ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस।
اور پھر سوشو اکنامیکل اسٹیٹس بھی ایک جیسا ہو تو آئی تھنک کامیابی میں میرا خیال اتنا مشکلات نہیں ہوتی. ہاں ایک زمین پہ ہو ایک آسمان پہ ہو, دونوں کی ایجوکیشن لیول ایک جیسا ہو, کمپیٹیبلٹی ہو, تو آئی تھنک دیر از نو ریزن وائی it is not going to be successful. اچھا پتہ ہے اس میں میرے ذہن میں ایک سکسیس کا فارمولا آ رہا ہے, وہ یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے اس کو جج کر لیا کہ ہاں دس پرسن از فائن فار می, اس سے میں شادی کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا لو کا کمپوننٹ وہاں آ گیا. اس کے بعد جب آپ کی شادی ہونے لگے تو آپ اپنی اسٹیج جو ہے بالکل بلینک کر لیں, کوئی ایکسپیکٹیشن کچھ نہیں ہے, ایک ان نون انسان ہے جس سے میں شادی, کیونکہ آپ نے اس کو آلریڈی دیکھا ہے تو پرابلی وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں توڑے گا. تو آپ کی جب آپ نے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھی, کچھ نہیں رکھا ذہن میں کہ بھائی اب جیسے ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا, کر لیں گے کچھ کر کے, تو آئی تھنک وہ زیادہ سکسیزفل ہے. بالکل یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی کہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو ٹو اسٹارٹ ود, لیکن جب آپ ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی سے مل جل رہے ہوتے ہیں, تو دیر از اے لاٹ آف فالس پرسیپشنز آ جاتے ہیں دوسرے کے بارے میں, تو وہ چیز جو ہے پھر آگے چل کے مینٹین نہیں ہو پاتی ہے, تو اس وجہ سے پھر بریک اپس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ون آف دا ریزنز. دوسری چیز یہ ہے کہ یس شادی سے پہلے میں سمجھتا ہوں ضرور دیکھ لینا چاہیے, ایسے بھی بلائنڈ نہیں جانا چاہیے کہ کم سے کم ایک فزیکل اپیل اور اپیرنس دیکھ کے ہی شادی ہونی چاہیے, لیکن ٹوٹلی بلائنڈ بھی نہیں گیمبل کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. یہ بھی ہے, ویری ٹرو. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو ٹیوبرکلوسس, اچھا سر مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے ٹیوبرکلوسس جو ہے ڈے جو وہ کیسے آبزرو کیا, کیا کیا اس میں؟ ہم لوگ ٹیوبرکلوسس ایکسپرٹ ہیں, یہ میرج بیورو ایکسپرٹس نہیں ہیں, یہ بتا دوں. سر یہ میرج کا ایکسپرٹ ہر انسان ہوتا ہے, میرج کا ایکسپرٹ ہر انسان کو ہونا پڑتا ہے آفٹر اے وائل, یو نو. تو میرج از اے جنرل لائف ایشو. آپ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر نہیں بھی ہیں, تو بھی میرج از اے پارٹ آف یور لائف. جی, تو اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ دیکھیے ٹیوبرکلوسس کا بنیادی اس ڈے کا منانے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں اور ڈاکٹرز میں اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے. ٹی بی ایک ایسا مرض ہے کہ جس کو بھی ہو جاتا ہے وہ اس کو چھپاتا ہے, اس کو خیال ہوتا ہے کہ جی اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو بس ایک مصیبت آ گئی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں غلط خیالات جو نہ صرف ہمیں اپنی سوسائٹی سے نکالنے ہیں, دوسری چیز یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کے ٹاول استعمال کرنے سے, برتن استعمال کرنے سے ہمیں ٹی بی ہو جائے گی. یہ بھی بتانا ہے کہ ٹی بی کیسے پھیلتی ہے. تو نہ صرف پبلک میں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹرز میں بھی اویئرنیس کرنی ہے. ہم نے بہت سارے سرویز کیے اور جس میں دیکھا کہ ایک ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ صحیح ڈائگنوسس صحیح نہیں کر پاتی اور پھر صحیح پرسکرپشن نہیں لکھ پاتی, اور اس کی وجہ سے ریزسٹنٹ ٹی بی یا وہ فارم آف ٹی بی جس کا علاج آسانی سے نہیں ہو سکتا وہ ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے. تو جی ایم ڈی آر ٹی بی. تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ دونوں پبلک اور اس میں اویئرنیس کرنا. تو ہم نے پلیٹ فارم آف پاکستان چیسٹ سوسائٹی سے اس دفعہ ایک سیمینار کیا جس میں ایک لارج نمبر آف ڈاکٹرز نے, اس کی پھر کوریج بھی ہوئی. تو اس طرح سے عوام تک بھی اس کے بارے میں بات پہنچتی ہے. پھر آپ کو سلیم بھی بتائیں گے, انہوں نے بھی کافی ایکچولی ٹی بی جو ورلڈ ٹی بی ڈے بھی منایا جاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اویئرنیس دیں لوگوں کو کہ ٹی بی سے کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں کہ اس کی علاج کیا ہے, اس کی ڈائگنوسس, اس کی ٹریٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان فری آف کاسٹ کر رہی ہے. لگ کے وہ علاج کرنا ہوتا ہے کیونکہ لمبا علاج ہوتا ہے نا. وہ ساری چیزیں ان کو یہ بتانی پڑتی ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ علامات ہیں, تو ان علامات کے ساتھ آپ سینٹرز پہ جائیں. ان سینٹرز میں فری آف کاسٹ آپ کی ڈائگنوسس اور مینجمنٹ دونوں موجود ہیں. جب تک آپ یہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں دیں گے تو زیادہ تر طبقہ جو کہ غریب طبقہ ہوتا ہے وہ ایوائڈ کرتا ہے جانے سے وہاں پر. تو جب ان کو انفارمیشن ہوئے گی کہ یہ فیسلٹیز موجود ہیں تو پھر وہ وہاں پر جائیں گے. اس سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو پھیلاؤ کو روکیں. اس کو پھیلاؤ کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں کہ جی کھانستے, چیختے, تھوکتے وقت منہ پہ رومال رکھیں, جگہ جگہ نہ تھوکیں. اس کے علاوہ جو ٹی بی کے مریض ہیں وہ اپنا علاج مکمل طور پہ کرائیں تاکہ وہ دوسروں میں ٹی بی نہ پھیلا سکیں. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اویئرنیس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے دوسری بات کی کہ بیہیویئر چینجز. پہلے ایک کانسیپٹ تھا کہ جی سرکاری ہاسپٹلس میں جو ہے صحیح توجہ نہیں ملتی ہے یا دوائیاں نہیں ہیں, پرائیویٹ چینلز کو تو پرائیویٹ جنرل پریکٹیشنرز کے پاس جاتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ پورے پاکستان میں صورتحال چینج ہو گئی ہے, بیہیویئر چینجز بھی آئی ہیں, ڈاکٹروں کو بھی ٹرین کیا گیا ہے کہ پیشنٹس کے رائٹس کیا ہیں. اس کے علاوہ اویلیبلٹی آف دا ڈرگس کو انشور کرایا گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے کوالٹی جو ڈائگنوسس کی اور کوالٹی ڈرگس یہ پرووائڈ کی گئی ہیں گورنمنٹ سائڈ.
سر پاکستان میں کیا مطلب کتنا انسیڈنس ہے ٹی بی کا، اور کون سے ٹی بی کا زیادہ انسیڈنس؟ دیکھیے ساری دنیا میں پھیپھڑوں کی ٹی بی سب سے زیادہ ہے، 80% مریض جو ہوتے ہیں وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی سے ہوتے ہیں، اور یہی سب سے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ پھیلانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھیپھڑے کی ٹی بی وہ واحد ٹی بی ہے جو بڑی آسانی سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی جس کو پھیپھڑے کی ٹی بی اگر وہ کھانسے گا، چھینکے گا اور زور سے بھی ایون بولے گا تو اس کے یہ جراثیم جو ہیں ہوا میں نکلتے ہیں اور کچھ دیر اس ہوا میں رہتے ہیں۔ اب اس ہوا میں کوئی دوسرا سانس لے گا تو یقیناً یہ جراثیم اس کے اندر منتقل ہوں گے، اور کسی وجہ سے اس کی قوت مدافعت کم ہے تو اس کو ٹی بی ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جراثیم سے سارا وقت ہر انسان کا ایکسپوجر ہے؟ دیکھیے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو ٹی بی ہوگی، اگر ہم یہ کہیں کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ٹی بی ہے۔ ساری دنیا میں اس وقت کہتے ہیں کہ ٹی بی کا جراثیم تقریباً 2.2 بلین پیپل میں موجود ہے، یعنی 2 ارب لوگوں میں موجود ہے۔ 6 ارب کی پاپولیشن تو 1:3 کا ریشو بن جاتا ہے، ہر تیسرے آدمی میں ٹی بی کے جراثیم موجود ہیں۔ اور پاکستان جیسے ملک میں تو تقریباً 90% لوگوں کے جسم میں جراثیم موجود ہیں۔ اچھا یہ جراثیم کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی وقت آپ کی کسی وجہ سے قوت مدافعت کمزور ہوئی، ویٹ کرے اپرچونٹی کا، ہاں اپرچونٹی کا وقت کر رہے ہیں، تو آپ ایسا ان کو اپرچونٹی دیجئے ہی نہ۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر پہ جو ہوتا ہے وہ دوسروں سے انفیکشن لگ رہا ہوتا ہے، امیونٹی کی اتنی پرابلم نہیں ہوتی جتنا دوسروں سے کھانسنے چھینکنے کی وجہ سے۔ جس طرح سے کہ بتایا گیا ہے کہ جی عام جگہ جس کو ٹی بی ہے اس کو خاص طور پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہر جگہ جگہ نہ تھوکے، منہ پہ کپڑا رکھے، اگر کوئی کھانسی آ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے تو یہ چند دن کی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ علاج شروع کر دے تو پھر مطلب 15 سے 20 دن کے بعد وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے میں منتقل کرے۔ جو امپورٹنٹ بات لوگوں کو بتانے کی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں کیونکہ ٹی بی زیادہ غریب طبقے میں زیادہ عام ہے، اچھا یہ لوگ دوا لیتے تھے کچھ دنوں، اور کچھ دنوں کے بعد جیسے تھوڑی طبیعت بہتر ہونے لگی تو دوا چھوڑ دی کہ بھئی اب تو ہم بہتر ہو گئے۔ تو ایک تو یہ کہ دوا پوری علاج مکمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اب سرکاری ایسے بہت سارے سینٹرز کھل گئے ہیں جہاں مفت دوا مل رہی ہے، فری کاسٹ، تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ اب دوا کو آدھے راستے میں چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس ایک کال اٹینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یس صاحب، گڈ ہیلتھی مارننگ۔ بیٹا ایک تو تھوڑی سی بات پرانی پوچھنا بھول گیا۔ ایک تو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا مردوں کے بارے میں، یعنی پہلے ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے تو ایک اٹریکشن دے دیا کہ جان بوجھ کے گھر بگاڑ دو اور تاکہ دوسری کا چانس مل جائے۔ ان کی باتوں سے تو کچھ ایسا محسوس ہوا۔ اور جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑی بیلنس بات کری ہے، برا مت مانیے گا۔ مطلب یہ تو مرد کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو شوق ہوتا ہے کہ دوسری شادی ہو جائے اس کی، تو ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا اٹریکشن پیدا کر دیا کہ جان بوجھ کے گھر بگاڑ دو پھر دوسری شادی کر لو۔ اچھا دوسرا بات یہ پوچھنی تھی، گفٹ واؤچر آپ دے رہی ہیں، فری گفٹ واؤچر ہے آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ ہمارے لاسٹ ونر تھے اس کے لیے۔ اچھا نہیں فری ہے یا کچھ پیسوں کی بائنگ کریں تو یہ واؤچر ویلڈ ہوں گے؟ فری ہے، فری ہے۔ ہاں کچھ لینا نہیں پڑے گا۔ تیسری بات ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنی ہے کہ یہ ٹی بی کے بارے میں، آپ ذرا سیریس سوال کر رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب۔ یہ ٹی بی جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ مطلب بہت زیادہ پرسنٹیج میں ہے اور پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ہے۔ اچھا عموماً عام آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو مونٹیکس ٹیسٹ کر لیا، 1-2 سادے ٹیسٹ کر لیے اور ٹی بی ڈائگنوز کر دیتا ہے اور ٹی بی کا علاج بھی شروع کر دیتا ہے اور ٹی وی کی دوائیاں بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے علاج کرانا چاہیے یا سینٹر پہ یا اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا وہ لوگ اس چیز کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ ٹی وی کا علاج کرتے ہیں جو عام جی پی ہوتے ہیں؟ ذرا سا میرا سوال ایسا کہ عام آدمی کے لیے سمجھ کی بات پیدا ہو جائے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، ہم بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کال۔ اچھا سر یہ جواب جو ہے نا میں شروع کروں تو اچھا رہے گا؟ ہاں نہیں، لیکن ہم لوگ بریک کے بعد شروع کریں کیونکہ ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے۔ بریک کے بعد ہم پہلے ڈاکٹر ندیم سے بات کلیئر کرتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھتے ہیں۔ کہیں نہیں جائے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔